ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमान के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं आकिब हुसैन मीर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट। नाज़रीन, अगर आप फायर एंड एमरजेंसी से मतलब कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। आकिब साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो फायर एंड एमरजेंसी महकमा है ये तो फायर से ही डील करता है, जहाँ कहीं फायर इंसिडेंट्स हों या फायर के मामलात हों। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो पिछला साल हमारा गुजरा 2023, इस पूरे साल में लगभग कितने आग लगे होंगे? देखिए, अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे तो लगभग 2300 के आसपास जो है फायर इंसिडेंट्स हुए पूरे कश्मीर वैली में जी। जिनमें से अगर श्रीनगर की बात करें तो लगभग 450 के आसपास फायर इंसिडेंट्स थे। लेकिन अगर हम उससे पिछले सालों के कंपैरिजन में ये डेटा देखेंगे तो उसमें फायर इंसिडेंट्स जो है 2500, 2600, 2800, 3500 तक भी गए हैं। तो पिछले साल का जो हमारा साल था तो उसमें कंपैरेटिवली जो फायर इंसिडेंट्स है वो कम हुए हैं। जी जी। तो मतलब आपको क्या लगता है कि कंपेयरिंग इट विद प्रीवियस ईयर्स इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? देखिए, अगर हम फायर इंसिडेंट्स स्टैटिस्टिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि फायर इंसिडेंट्स कम हुए हैं जी, तो इसका एक खास रीज़न है। पिछले साल ही हमारे जो डायरेक्टर है श्री आलोक कुमार सर, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया एज HOD। तो उन्होंने इमीडिएटली एक डायरेक्शन इशू की कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाएंगे जी। क्योंकि उनकी नोटिस में भी ये आया कि शायद लोगों में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उतना नहीं पता है कि हमें क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से ही आग की वारदातें जो है उनमें अवॉइड किया जा सकता है। अवॉइड किया जा सके। तो उसके बाद से ही हमने काफ़ी ज़्यादा फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या स्कूल्स या इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, इनफैक्ट अब हम पब्लिक में भी जाते हैं तो हमने करीबन थाउजेंड्स की तादाद में जो है फायर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए हैं। काफ़ी सारे अभी पाइपलाइन में भी है। तो मैं समझता हूँ उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हम जनरली लोगों को काफ़ी चीज़ें बताते हैं विद रिगार्ड टू फायर सेफ्टी, जैसे फायर प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको कैसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिनसे आग लगने की संभावनाएं कम हो। जैसे हम नॉन कंबस्टेबल मटेरियल्स का यूज़ करेंगे, जैसे LPG सिलेंडर हम स्टोर ही नहीं करेंगे, जैसे जो भी हम हीटिंग गैजेट्स वगैरह यूज़ करें उनके साथ हम डूज एंड डोंट्स फॉलो करेंगे। या इसी तरह खुदा न ख्वास्ता कहीं पे आग लगती है तो वहाँ पे जो अफराद है वो फंस जाते हैं कई बार, क्योंकि वहाँ पे एग्जिट्स प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं होते हैं। तो वो चीज़ें भी हम लोगों को बताते हैं कि आपको आग के टाइम आपके पास एग्जिट्स कितने होने चाहिए और एज़ पर द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया आपकी उनकी जो डेड एंड कॉरिडोर डिस्टेंस या उनके जो डायमेंशंस है वो किस हिसाब से होने चाहिए। इसके साथ साथ जैसे पोस्ट फायर प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कहीं पे आग लग गई तो उनके पास क्या टूल्स होने चाहिए टू अवॉइड सच थिंग, जैसे उनके पास एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, होज रील होज। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक फायर अवेयरनेस प्रोग्राम में ही कवर करते हैं जी। और मुझे लगता है पिछले साल से हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा। एक तो फायर इंसिडेंट्स कम हुए हैं और कहीं फायर कॉल्स हमें ऐसी आई है, जैसे सारा सिटी मॉल में जब आग लग गई या सरीवल में अवकाफ की बिल्डिंग इन्वॉल्व हो गई या मेंटल हॉस्पिटल में आग लग गई, तो कुछ महीनों पहले हमने डायरेक्टर सर की डायरेक्शंस पे वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम कराए थे और जब हम स्पॉट पे पहुंचे तो उन्होंने खुद फायर पे कंट्रोल किया था। आकिब साहब, हैव अ कॉल ऑनलाइन। जी जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ बताइए, अपना तारुफ दीजिए। जनाब, मैं मंजूर अहमद हूँ। मैं बांडीपुरा में एक गांव, 5-6 गाँव है, आरगांव, बांडीपुरा, गुरुरा, गुंडदशना, बरार। जी मंजूर साहब, सवाल 6-7 गाँव हैं। अपना सवाल पूछिए। आज हमने बहुत टाइम से हमने प्रोसेस की थी कि वह यहाँ फायर स्टेशन होना चाहिए जी, लेकिन नहीं हो सका। लगभग बहुत टाइम, 10-15 साल से हमारे से बांडीपुरा प्रॉपर है 8-10 किलोमीटर दूर, अजस में है वो 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे कोल यहाँ तो कुछ नहीं है। मेहरबानी करके डायरेक्टर साहब से इसके बारे में कुछ हमें करें। जी जी जी। देखिए, इस पे मैं बताना चाहूँगा चूँकि जो हमारे फायर स्टेशंस के एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, तो हमारे फायर स्टेशंस एस्टैब्लिश होते हैं बेस्ड ऑन जो स्टैंडिंग फायर एज एडवाइजरी कमेटी के नॉर्म्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कमेटी है जो जिसका गठन किया गया था।
تو اس کمیٹی کے تحت جو نارمز ہے جن کے بیسس پہ ہم فائر اسٹیشنز کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، تو ہمیں انہی نارمز کے تحت ہی دیکھنا پڑتا ہے. اب جیسے انہوں نے جیسے بولا کہ 10 کلومیٹر کی ڈسٹنس میں کوئی فائر اسٹیشن نہیں ہے، چونکہ ہمارا جو اس میں کرائیٹیریا ہے رورل اور اربن ایریاز کے لیے الگ ہے. جی. رورل ایریاز میں جو کرائیٹیرین ہے کہ ایوری 50 اسکوائر کلومیٹرز کے لیے ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. 50 جی. تو جبکہ اربن ایریا جیسے سٹی، جیسے سری نگر سٹی ہے، تو 10 کلومیٹر اسکوائر میں ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. تو اس کی بھی ایک وجوہات ہے کیوں 10 کا انہوں نے رکھا ہے یا 50 کا رکھا ہے. جی. تو اس کے لیے جیسے انہوں نے اپلیکیشن بھی شاید لکھی ہوگی، جو کنسرنڈ وہاں پہ کمانڈ آفیسر ہے، تو انہوں نے بھی پھر اس کا سروے کرایا ہوگا. تو بیسڈ آن جو سروے ہے اور جو ایس ایف اے سی کے نارمز ہیں، اس کے حساب سے ہی پھر کمانڈ آفیسر نے وہاں پہ یا تو ریکمینڈ کیا ہوگا یا تو ادھر ہی ریجیکٹ کیا ہوگا. جی. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے جو فائر اسٹیشنز ہیں کتنے ہیں ہماری ویلی میں؟ دیکھیں ہمارے پاس لگ بھگ 250 کے آس پاس فائر اسٹیشنز ہیں، جن میں فائر پوسٹز بھی انکلوڈڈ ہے اور ریور اسٹیشنز بھی انکلوڈڈ ہے. ریور اسٹیشن سے مطلب جیسے ہمارا ڈل لیک ہے، ڈل لیک کے پاس ہمارے پاس کیونکہ جیسے ہاؤس بوٹس میں آگ لگتی ہے، تو وہاں پہ ہمارے پاس ریور اسٹیشن نہرو پارک ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم فائر ٹینڈر کو بھیج نہیں سکتے. تو وہاں پہ ہمارے فائر بوٹس ہوتے ہیں جن میں فائر پمپس انسٹالڈ ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہاں پہ بھی ہمارے پاس فائر فائٹنگ اور باقی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹولز ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس ریور اسٹیشن نگین ہے، وہاں پہ بھی ہمارے فائر بوٹس ہیں. آگے صاحب یہ جو آگ ہوتی ہے یہ بدقسمتی سے اگر کہیں اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو یہ اس گھر کو، اس گھر کے لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے. بالکل. کیونکہ ایک تو گھر بھی چھن جاتا ہے، اوپر سے ان کی جو مال و جائیداد ہوتا ہے وہ سب ختم ہوتا ہے. بالکل. کیا وجہ بنتی ہے نارملی وہ آگ کی؟ فالٹی وائرنگ یا کچن سے یہ شروع ہوتا ہے یا کوئی اپنی کوئی ہیٹنگ اپلائنسز سے کوئی آپ لاپرواہی برتیں تو اس سے ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر ہمارے پاس جو فائر اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے اس میں ہم کنٹینیوسلی جتنی بھی آگ کی وارداتیں ہوتی ہیں ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کاز آف فائر کیا رہا ہے. جی. تو اگر ہم اسٹیٹسٹکلی دیکھیں گے لگ بھگ 90% سے بھی زیادہ جو فائر انسیڈنٹس ہیں ان کا الیکٹریکل اوریجن ہوتا ہے. اچھا. اب الیکٹریکل اوریجن سے میری مراد یہی ہے کہ یا تو الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، جو کہ جنرلی ہوتا ہے کہ ہماری جو وائرنگ ہے کافی پرانی ہوتی ہے، اس کی انسولیشن بریک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہونے کے چانسز ہیں. جیسے ہم نے گھر پہ بھی کافی ٹائم پہلے سے 20-30 سال پہلے سے وائرنگ لگائی ہے، لیکن ہم نے اس کو چیک نہیں کیا ہے کہ کہیں پہ وائرنگ بریک تو نہیں ہوئی ہے. یا ہم نے پراپرلی ایم سی بی جو ہے اچھی کوالٹی کے نہیں لگائے ہیں، یا کوئی تو لگاتا ہی نہیں ہے، یا لوڈ زیادہ اٹھایا، یا اوور ہیٹنگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جیسے کہیں پہ آپ نے ساکٹ اس کو اوور لوڈ کیا، وہ ایک اپلائنس کے لیے اپروپریٹ تھا لیکن آپ نے 5-10 اپلائنس اس پہ لگا دیے. تو الیکٹریکل اوریجن جو ہے لگ بھگ 90% ہم نے دیکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بولوں ایل پی جی لیکیج، جیسے ہمارے گھر میں ڈیلی کھانا بنتا ہے یا جو آفس وغیرہ وہاں پہ بھی کیا میس کچن وغیرہ ہوتے ہیں، تو آج کل آفس میں بخاریاں بھی چلتی ہیں. بالکل بالکل. تو ادھر بھی جیسے ایل پی جی لیک ہوا تو ایل پی جی لیکیج، کیونکہ ایل پی جی ہائیلی انفلیمیبل ہے، تو وہاں پہ بھی آگ لگنے کی سمبھاونا بڑھتی ہے. سب کالر ہیں. جی جی. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے جناب. ہاں سر، میں سجاد احمد ملک ڈورو اننت ناگ سے بول رہا ہوں. جی سجاد صاحب فرمائیے، پوچھے سوال. ہاں سر، فرسٹ آف آل آئی وارملی ویلکم عاقب صاحب ان دس پروگرام. جی سر میرا سوال یہ ہے عاقب صاحب سے، جو ہمارے ڈورو شہباز ہے اس میں سر پاپولیشن 2 لاکھ مور دین 2 لاکھ ہے پاپولیشن سر. جی جی جی. سر مسئلہ کیا ہے، ہمارے یہاں پر ایک فائر اسٹیشن ایک ہی ہے ڈورو میں. اوپر کے علاقے میں سر بہت قلت ہو رہی ہے، جب بھی فائر انسیڈنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کم از کم ایک اسٹیشن اوپر کے بیلٹ میں ہونا چاہیے، کپرن یا قمر شہباز میں سر ایک اسٹیشن ایک ہونا چاہیے. اس میں بتانا چاہوں گا، جیسے انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ پاپولیشن اچھا خاصا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی میں نے پروگرام میں کہا کہ جو ایس ایف اے سی نارمز ہے وہ ان کو فلفل کرنا چاہیے. تو ان سے گزارش ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ فائر اسٹیشن ہونا چاہیے تو یہ ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں. جو وہاں ڈیپٹی ڈائریکٹر کمانڈ اننت ناگ ہے تو ان کو ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ایک فائر اسٹیشن چاہیے. تو وہ بھی وہاں پہ اس ایریا کا سروے کرائیں گے بیسڈ آن پاپولیشن، بیسڈ آن نمبر آف ہاؤس ہولڈز کتنے ہیں، فائر لوڈ کتنا ہے. تو اس کے حساب سے ہی پھر ان کا ڈیسیجن بھی رہے گا کہ وہاں پہ فائر اسٹیشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور کس ہم بات کر رہے تھے یہ
فائر انسیڈنٹس کی کہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ آپ نے کہا الیکٹرک اپلائنسز کی زیادہ آپ نے نوٹس کیا ہے کہ اس وجہ سے ہوتا ہے. یہ گیس وغیرہ کا بھی کچھ اس میں؟ بالکل بالکل، جیسے میں نے کہا کہ ہماری کوکنگ یا تو الیکٹرک اپلائنسز پہ ہوتی ہے یا تو ایل پی جی کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو ایل پی جی تو ہم دونوں جگہ یوز کرتے ہیں، ہیٹنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور ایل پی جی ہم کھانا بنانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے فالٹی ہوز خریدی بازار سے، ریگولیٹر جو ہے ہم نے آئی ایس آئی مارک چیک نہیں کیا، سستے ملنے کے کارن ہم نے ان کو خریدا، لیکن چونکہ وہ اچھی کوالٹی کے نہیں ہیں، وہاں پہ لیکیج ہونے کا خطرہ ہے. یا کئی بار ہم کھانا پکاتے ہیں، ان اٹینڈڈ کوکنگ ہوتی ہے تو گیس بند ہو جاتا ہے، لیکیج ہوتا ہے روم کے اندر. تو یہ کافی ساری چیزیں جو ہے ہم نے دیکھی ہے. تو وہاں پہ لوگوں سے یہ ریکویسٹ رہے گی جب بھی آپ ایل پی جی سلنڈر کا یوز کریں، آپ اس کو بالکل گھر سے باہر رکھیں. آج کل پائپنگ سسٹم کے تھرو جو گیس ہے بالکل کچن میں آتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایل پی جی ریگولیٹر میں لیک ہے تو وہ لیک ایٹماسفیئر میں ڈیفیوز ہو جائے گا، رادر دین کہ وہ اگر روم کے اندر ہے تو روم میں وہ ایکیومولیٹ ہوگا. تو روم میں جب وہ ایکیومولیٹ ہوگا تو ہم نے ایک فائر انسیڈنٹ ریسنٹلی دیکھا ہے جہاں پہ ایک لیڈی کی ڈیتھ ہوئی لال بازار ایریا میں. تو وہ اس وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ روم کے اندر ایکیومولیٹ ہوا، وینٹیلیشن اتنا اچھا نہیں تھا، تو وہاں پہ آگ کی سمبھاونا ہوئی. یا اس کے ساتھ ساتھ ہم کشمیر کی اگر ہم خصوصی بات کریں گے، یہاں پہ کانگری کا کافی زیادہ استعمال ہے. تو کانگری میں جیسے وہ جو چارکول ہے ہم اس کا یوز کرتے ہیں. جب ہم نے اس کو کانگری کو یوز کیا اس کے بعد ہم اس کو سٹور کرتے ہیں ایٹک وغیرہ میں، تو وہاں سے بھی جو ان میں چھوٹے چھوٹے ایمبرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ ہے. یا جیسے ہم واٹر باٹل کا یوز کرتے ہیں الیکٹرک بلینکٹ کے ساتھ، میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے، وچ از ویری ڈینجرس. تو کافی ساری وجوہات. بلینکٹ اور واٹر باٹل کا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بالکل ایک ساتھ استعمال نہیں ہونا چاہیے. بالکل، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی لیکیج جو ہے باٹل سے ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کیونکہ وہ الیکٹرسٹی کے تھرو رن ہوتی ہے ہماری الیکٹرک بلینکٹ، تو وہاں پہ شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ ہے. تو وی ہیو سین پیپل گیٹنگ روسٹ ان سائڈ دا الیکٹرک بلینکٹ. اچھا سر، یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری بلڈنگز پہلے ہوا کرتی تھیں ووڈن ہوتی تھی زیادہ، لیکن اب جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے اٹ ہیز چینجڈ. اب ہماری آر سی سی کنکریٹ کی بلڈنگیں ہوتی ہیں، اب سلیبس ہوتی ہیں، باقی چیزیں. تو فائر انسیڈنٹس کو کیا لگتا ہے آپ کو اس سے تو بچاؤ ہو چکا ہوگا؟ دیکھیے، فائر انسیڈنٹس پہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا زیادہ، لیکن فائر کے سپریڈ پہ فرق پڑے گی. اچھا. جیسے خدا نخواستہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہم دیکھتے تھے پرانے زمانوں میں جب آگ لگتی تھی تو انسٹنٹلی 10-15 مکان انوالو ہوتے تھے کیونکہ پورے لکڑی کے بنے ہوتے تھے، وہ ساتھ ساتھ سٹے ہوئے. بالکل بالکل ساتھ ساتھ تھے. تو وہاں پہ آج کل کے جو مکانات ہیں بالکل کنکریٹ ان میں یوز ہوتا ہے، بے شک ان میں کنکریٹ یوز ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہاں لکڑی کا بھی استعمال ہوتا ہے، ختم بند کی شکل میں، وال پینلنگ کی شکل میں، یا اسی طرح ہمارا جو ٹرس ہے وہ بھی لکڑی کا ہوتا ہے. تو آج کل کے جو مکانات ہیں ان کی فائر ریزسٹنس ہے اچھی خاصی، لیکن اب ہماری غلطیوں کی وجہ سے کیونکہ ہم لکڑی کا استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے آگ جو ہے وہ ہمیں اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن جو پہلے زمانے میں جو آگ لگتی تھی جلدی سپریڈ ہوتی تھی وہ ہم ابھی کم دیکھتے ہیں کیونکہ جو سلیب ہے اس کا ایک فائر ریزسٹنس ہوتا ہے. جی. کبھی سلسلہ بھی پگھلنے کا خطرہ رہتا ہے کہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہیں کہ اگر گیسز جو جیسے ایل پی جی ہے، بالکل اگر یہ 400-500 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا تو کولیپس ہو سکتا ہے. بالکل، کیونکہ اس کے اندر آر سی سی یوز ہوتا ہے. تو جب آگ لگتی ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ سلیب کولیپس بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے فائر فائٹرز کو کافی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے کنکریٹ. لیکن انفراسٹرکچرل نیڈ آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہے، فائر ٹینڈرز اور باقی چیزیں، اور روز بروز امپروو ہوتی ہیں یہ چیزیں. اگر آپ فارن کے فائر ٹینڈرز دیکھیں تو وہ لمبی لمبی سیڑھیاں اور کافی سارے ملٹی اسکیپرز پر وہ اگر کہاں اس طرح کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو تو وہاں پر وہ آگ بجھانے کے لیے لے جاتے ہیں. آپ کے یہاں جو انفراسٹرکچرل فیسلٹی ہے کتنی امپرووڈ ہے؟ دیکھیے، اگر ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے انفراسٹرکچر کی بات کریں گے تو یہاں پہ جو ٹاپ آف دا لائن جو ہمارا انفراسٹرکچر، سارے کالر جڑے ہیں اس کے بعد بات کریں گے. ہلو جی. ہلو منظور صاحب. جی میں رفیع آباد ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے عرض کر رہا ہوں. جی بولیے، پوچھیے سوال. عرض اس بات کہ فائر سروس بلڈنگ سینکشن گمت رۄپیہِ کِس ڈپارٹمنٹس ترٛایمژ ٹھیکدر آو نشان ترٛووُن
اد گو اد گئی جوری سکیتے پوچھ تم کال پگہ کران اسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ون تو یہ کیا مسئلہ اگر رۄپیہِ تہِ اگر زمین تہِ آسہِ ترٛوو کٲم کیٛازِ چھَنہٕ لگان. ٹھیک ہے وہ تو آفس میں چیک کرنا پڑے گا کہ واٹ از دا ریزن. تو اس کے لیے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے بانڈی پورہ اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر سوپور ہیں ان سے میں کانٹیکٹ کروں گا کہ مسئلہ کیا ہے وہاں پہ. اچھا انفراسٹرکچرل فیسلٹیز کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ہاؤ امپرووڈ از بالکل لیٹسٹ گاڑیاں ہیں آپ کے پاس. دیکھیے اگر ہم فائر ہیڈ کوارٹر جو کہ سب سے بڑا فائر اسٹیشن ہے کلاس اے فائر اسٹیشن تو وہاں پہ اگر ہم فائر ٹینڈرز کی بات کریں گے ہمارے پاس خالی واٹر ٹینڈرز نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس وہاں پہ فوم ٹینڈر بھی ہے ہمارے پاس ڈی سی پی ٹینڈرز بھی ہے کیونکہ کئی بار ہمیں خالی لکڑی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا ہے آگ میں ہمیں کئی بار جیسے پیٹرول پمپ کی آگ ہے وہاں پہ آئل کے ساتھ ڈیل کرنا ہم اس پہ پانی نہیں پھینک سکتے تو اس کے لیے فوم کا استعمال ہوتا ہے یا اسی طرح کہیں پہ ہمیں اے بی سی کلاس آف فائر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہاں پہ ہمارے پاس ڈی سی پی ٹینڈر بھی ہے یا اسی طرح ہمیں کسی ہائی رائز بلڈنگ میں فائر فائٹنگ کرنی ہے جیسے جو 8-10 منزل کی منزلہ بلڈنگ ہو وہاں پہ کسی کو ریسکیو کرنا ہے وہاں پہ فائر فائٹنگ کرنی ہے تو وہاں پہنچنے کے لیے باہر سے تو ہمارے پاس ہائیڈرولک پلیٹ فارمز ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈیزاسٹر کے سارے ٹولز ہیں جن کے ساتھ کیونکہ ہمارا رول جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی رہتا ہے تو ایسے سارے اکوپمنٹس جو ہے ہمارے ہیڈ کوارٹر میں بھی پریزنٹ ہیں اور جو باقی اسٹیشنز ہیں وہاں پہ بھی ایز پر دا نیڈ ہمارے وہاں پہ بھی اکوپمنٹس ہیں. تو مطلب یہ سارے ٹاؤنز میں بھی ہیں آپ کے؟ بالکل ایز پر دا ریکوائرمنٹ کیونکہ جو ہمارا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ چونکہ فائر لوڈ کافی زیادہ رہتا ہے اور وہاں پہ چیلنجز کافی زیادہ ہوتے ہیں تو اکارڈنگلی وہاں پہ جو مشینری ہے اسی کے حساب سے رکھی جاتی ہے. سر اس وقت کشمیر میں ونٹر چل رہا ہے اور یہ ونٹر تو ابھی تک ڈرائی گیا جی فی الحال کچھ اور دنوں کے لیے بھی وہی پیشن گوئی ہے کہ یہ ڈرائی جا رہا ہے اس کے اپنے امپلیکیشنز بعد میں ہمیں پتہ چلیں گے کیا ہوگا لیکن یہ ڈرائی ونٹر سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی نظر میں فائر انسیڈنٹس بڑھے ہیں یا اس ڈرائی ونٹر سے کچھ اور خطرات بھی بڑھے ہیں فائر کے؟ دیکھیے ونٹر میں تو ہمارے فائر انسیڈنٹس کمپیریٹیولی سمر کے مقابلے میں ہوتے تھے کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے تھے یہ مطلب ہماری اسٹیٹسٹیکلی ہے کیونکہ ہم کافی زیادہ ہیٹنگ گیجٹ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کافی زیادہ ان کا یوز کرتے ہیں لیکن جو ابھی جو یہ ڈرائی اسپیل چل رہا ہے اس کی وجہ سے جو ایکوا گراس کی جو فائرز ہے جو ڈرائی گراس ہو چکا ہے کیونکہ موئسچر بالکل ختم ہوا ہے تو ایک دم سے وہ آگ پکڑ لیتا ہے تو کہیں فائر انسیڈنٹس ہم ڈیلی بیسس پہ اٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ ایکوا گراس انوالو ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ان میں کافی زیادہ اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. فائر یہ جو اس میں تو فارسٹ فائرز بھی اس میں ہوں گے؟ بالکل انفیکٹ ریسنٹلی ہی ایک فائر انسیڈنٹ داچی گام سائڈ سے ہوا تھا. اچھا. اسی طرح گاندربل میں بھی کنگن سائڈ سے ہوا تھا جہاں سے فارسٹ ایریا ہے تو وہاں پہ بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں بھی وہاں پہنچنے میں کیونکہ جو فارسٹ ایریا ہے وہاں پہ چونکہ ان کا بھی اپنا کوئی روڈ تو ہے نہیں. بالکل وہاں ایکسیسیبلٹی فائٹنگ کیونکہ ہماری جو بیک بون ہے وہ فائر ٹینڈر ہی ہے لیکن فائر ٹینڈر کو ہلی ایریا میں جانا کیونکہ جنرلی ہلی ایریا ہوتا ہے تو وہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بھی ہمارے پاس اکوپمنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم فائر بیٹر بولتے ہیں جی. تو فائر بیٹرز کی مدد سے ہم وہاں پہ آگ بجھاتے ہیں. We have a call online, sir. Hello. Hello. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تہذ سٹھا شکر گزار کہ تھی انان پروگرام امہ آئی دور درشن سے امہ خاطر سٹھا شکر گزار مگر ونکس پروگرام یہ تمہ آئی کہ زن سان اتن مزے مگر کیسا ذمہ داری نبھان تمہ آئی کی میری گزارش رائے کہ یہ زن مثلاً اکثر گھان وچو یہ زن بجلی تار یوت من تہ فرمان ادنان صاحب کہ یہ زن تقریباً 90% گھان بجلی تارو سی یا گرس مجھ گیس رائے مین مطلب اسی لوگ تہ اسی گورمنٹ تہ اسی ساری کہ ٹیم سکاڈا بناو تمہ آئی یہ زن چیک کرے تار پرانہ یا یہ پہ گیس LPG امہ خاطر تلتا سٹیپ امہ آئی کم کریں. بالکل یہ اصل سجیشن تو یہ ہیکو واتن برو کن مگر ات خاطر تم زن ایکسپرٹ اس کا مطلب ہے کہ ڈور ٹو ڈور فائر سیفٹی ڈور ٹو ڈور بالکل تقریباً
مگر ات خطرٕ تہِ چھِ مِثال اَسہِ چھِ آسٲنی الیکٹریشن چھِ آسٲنی اگرے أسۍ گرٕچ کتھ کرو تتھ منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ چیٖز اَسہِ چیک کرُن کینٛہہ عام الیکٹریشن تہِ ہیٚکہِ تتھ تہِ تِم چیٖز چیک کٔرِتھ مِثال وایرِنگ چھا ٹھیٖک MCB ما چھِ رِپلیس کرنٕچ ضوٚرتھ وایرِنگ ما چھِ رِپلیس کرنٕچ ضوٚرتھ تو مجھے اس میں لگتا ہے کہ جو ہمارے نارملی الیکٹریشنز بھی ہے اس میں بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں لیکن جو ان کی سجیشن ہے اٹس ویل ٹیکن تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں یہ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنا لوڈ اٹھاتے ہیں گھر میں, بالکل کتنی بجلی استعمال کرتے ہیں, کیا ہماری وائرنگ اتنا لوڈ برداشت کر سکے گی. بالکل جیسے جب لوڈ زیادہ ہوگا تو آپ کی وائرنگ تو بالکل بالکل کیونکہ ہمارا بھی جو وائرنگ لگاتے ہیں اپنے لوڈ کے حساب سے ہی لگاتے ہیں تو ہمیں بھی سینکشنڈ لوڈ کے حساب سے ہی چلنا ہے. لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے ہم اوور لوڈ کرتے ہیں اپنی وائرنگس کو اپنے ساکٹس کو تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا فائر انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. عاقب صاحب فارسٹ فائرس کی بات کر رہے تھے ہم, یہ جو آپ کہہ رہے تھے کیسے کرتے ہیں آپ مینیج, پانی چھڑکتے ہیں؟ نہ فارن باقی ملکوں میں اگر فارسٹ فائرس ہوتے ہیں تو وہ ہیلی کاپٹر سے آتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں. بالکل 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 یہاں وہ سلسلہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. نہ وہ ویسی ٹیکنالوجی ابھی یہاں پہ تو نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل میتھڈ رہا ہے ہمارے پاس فائر بیٹرز ہی ہیں جی, جیسے مار کے ہم آگ کو بجھاتے ہیں. تو ایسے ٹولز لے کے ہم فائر ٹینڈر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کئی بار ویڈیوز میں مارنے سے کیا کرتے کیا جب وہاں بیٹ کرتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ بالکل مومنٹرلی وہاں پہ آکسیجن سپلائی کٹ ہو جاتی ہے. جی مطلب اس بش کے لیے. بالکل 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 پھر اس کا ایک فلیم ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کا ایمبر بنتا ہے, پھر وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اگر کسی جگہ مان لیجیے کوئی اس طرح کا حادثہ ہو تو وچ نمبر از ٹو بی ڈائلڈ؟ ہمارا جو سینٹرلائزڈ کنٹیکٹ نمبر ہے, اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کا نیئرسٹ فائر اسٹیشن کون ہے, آپ کو کس کو کال کرنا ہے, تو آپ 101 جو ہمارا ٹول فری نمبر ہے اس پہ کال کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس 101 کا بھی کنٹیکٹ نمبر نہیں ہوتا ہے. جو جنرلی ہم نے کبھی سروے بھی کیا ہے, لوگوں سے پوچھا آپ کو فائر سروس کا کنٹیکٹ نمبر ہے, تو ان کے پاس نہیں تھا. تو لیکن میں 101 کے ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو اپنے نزدیکی فائر اسٹیشن کا نمبر بھی ہونا چاہیے. اور اگر جیسے خدا نخواستہ کہیں پہ آگ ہے حضرت بل ایریا میں, اگر ان کو حضرت بل اسٹیشن کا نمبر ہے وہ ڈائریکٹلی ان کو کال کریں گے تو اتنا جلدی فائر اسٹیشن وہاں پہ پہنچے گا. لیکن کہیں بار دیکھا گیا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی پولیس کنٹرول روم پہ فون کرتے ہیں یا کسی اور کو فون کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں انفارمیشن آتی ہے, تو اس پروسیس کے درمیان ٹائم لیپس ہوتا ہے. تو ہمارا جو ایکشن ہے کیونکہ اٹ از بیسڈ آن انفارمیشن, جتنا جلدی ہمیں انفارمیشن ملے گی ہم اتنا جلدی اسپاٹ پہ پہنچیں گے. سر یہ جو فائر ہے اس کے FIRE اس کے 4 یہ الفابیٹس ہیں. 1 is fuel, another is ignition, I for ignition, R is for reaction and E is for extinguishment. بالکل. اب ان چاروں میں آپ بتائیے کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا کریں؟ اگنیشن کے لیے ریسپانسبل ہیں. فیول کس چیز کو کہتے ہیں؟ فیول کیا چیز بنتی ہے؟ دیکھیے اگر ہم فیول سمپل لفظوں میں بتائیں گے, فیول ایک ایسی سبسٹنس جو کیپیبل آف برننگ ہے, جس میں آگ لگ سکتی ہے. اب ہمارے پاس تو مان لیجیے ہر چیز آگ پکڑ سکتی ہے. بالکل بالکل, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے جو جلدی آگ پکڑتی ہے, لو ٹیمپریچرز پہ آگ پکڑتی ہے. کچھ چیزیں جو بہت ہائی, کیونکہ جلتی تو ہر کوئی چیز ہے, خالی اس کو وہ ٹیمپریچر ملنا چاہیے جس کو ہم اگنیشن ٹیمپریچر بولتے ہیں. لیکن جن کا اگنیشن ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے انہی کو ہم جنرلی فیولز کی کلاسیفیکیشن میں رکھتے ہیں. اب ہمارے پاس جو فیولز ہے یا تو یہ سالڈ فیولز ہوتے ہیں یا تو لکوڈ فیولز. اچھا, تو سالڈ فیولز کی اگر میں بات کروں گا تو ان کے ساتھ ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کمبسٹیبل, لکوڈ فیولز کے ساتھ انفلیمیبل. تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے جو جلنے کی صلاحیت رکھتی ہو. لیکن آگ ہمیشہ تب لگتی ہے جب 3 چیزیں ملتی ہے, فیول, ہیٹ اور آکسیجن. اور اس کو بجھانے کا طریقہ بھی اسی سے ہمیں سمجھ آتا ہے. ان تینوں چیزوں میں سے جب بھی ہم کوئی ایک چیز باہر نکالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے. تو لوگوں کا رول جو ہے ایکسٹنگوشمنٹ میں ہی رہتا ہے. جو آپ نے FIRE کا ذکر کیا, تو ایکسٹنگوشنگ پارٹ میں ہی لوگوں کا رول رہتا ہے کہ ہمیں آگ کو کیسے بجھانا ہے. تو جیسے میں نے 3 لفظوں کا ذکر کیا, فیول, ہیٹ اور آکسیجن, ہمیں یہی 3 میتھڈز جن کو ہم کولنگ, اسٹارویشن اور تیسرا اسمودرنگ بولتے ہیں, جب ہم آکسیجن سپلائی کٹ کریں گے, فیول کو ریموو کریں گے یا اسی طرح اور بھی چیزیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہی 3 میتھڈ جو ہے جو اگر لوگ ماسٹر کریں گے تو کوئی بھی آگ بجھا سکتے ہیں. یہ جو آج کل ہمارا ڈرائی اسپیل چل رہا ہے, اسے لوگوں کو ڈرائی کا بھی ہوگی جیسے مجھے بھی ہو گئی.
تو مجھے یہ جاننا آپ سے کہ یہ ڈرائی اسپیل کی وجہ سے فارسٹ فائرز ہمارے اس ونٹر میں کچھ زیادہ ہوئے؟ آپ کے پاس کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں؟ بالکل بالکل، جیسے میں نے کہا داچی گام سائڈ سے فائر انسیڈنٹ ریسنٹلی ہوا، کچھ دن پہلے ہی ہوا، یا اس سے پہلے کنگن سائڈ سے بھی ہوا، یا اسی طرح ہمارے جیسے ڈوڈا کشتواڑ سائڈ سے بھی فارسٹ ایریا ہے کہ تو ہم نے کافی فائر انسیڈنٹس جو ہے اس ڈرائی اسپیل میں فارسٹ فائرز کافی زیادہ دیکھے. جی مطلب کتنی دیر میں آپ فارسٹ فائر کو کنٹرول کر پاتے ہیں؟ چونکہ فارسٹ فائر جیسے میں نے کہا کہ فائر بیٹرز کی مدد سے ہم ایکسٹنگوش کرتے ہیں، تو قریباً لگ بھگ 7-8 گھنٹے انفیکٹ ڈیز بھی لگ جاتے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن دیکھا گیا کئی بار دنوں تک چلتا رہتا ہے. بالکل بیسڈ آن سیویریٹی آف دا فائر. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ویکس لانگ بھی ہمارے جو فائر آپریشنز ہیں وہ چلے ہیں. جی جی we have a call on line. ہلو جی ہلو. ہلو جی ہلو جی فرمائیے. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں گے ہر کسی کالونی یا گلی میں فائر ہائیڈرنٹ پہلے اویلیبل ہوتے تھے جو کہ فائر فائٹنگ کے ٹائم بہت اسینشیل ہوتا ہے، لیکن آج کل وہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. کیا اس کا یہ کوئی چیک یا انسپیکشن نہیں ہوتا ہے کہ یہ اویلیبل ہے، کیونکہ یہ ایک نیسیسٹی ہے؟ آپ نے بہت اچھا کہا بالکل فائر ہائیڈرنٹس کے بارے میں. دیکھیے جیسے فائر ہائیڈرنٹس جو ہے کیونکہ جب بھی ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پہلے فائر ٹینڈر جاتا ہے. جی لیکن فائر اس میں اپنا ریزرو کوٹا ہوتا ہے. بالکل اس میں جیسے ہمارا جو سب سے بڑا فائر ٹینڈر ہے 7,500 لیٹر کیپیسٹی ہے، اور ڈسچارج کافی ہائی ہونے کے کارن وہ زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ ہی لاسٹ کرتا ہے. تو ہم ہمیشہ ریلائی کرتے ہیں اوپن واٹر سورس پہ، جہاں پہ ہمارے فائر پمپس انسٹالڈ ہوتے ہیں جو ہمیں کنٹینیوس واٹر سپلائی پرووائڈ کرتے ہیں ڈیورنگ دا فائر فائٹنگ آپریشن. اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اوپن واٹر سورس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ سٹی کی اگر ہم بات کریں گے تو جہلم از دا پرائمری سورس آف واٹر. لیکن کہیں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جہلم کافی دور ہے یا نیئر بائی کوئی لیک وغیرہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ فائر ہائیڈرنٹ ہی ہے جو ہمیں ایک رننگ واٹر سپلائی دے سکتا ہے. تو فائر ہائیڈرنٹس جیسے انہوں نے کہا نہیں ہے، فائر ہائیڈرنٹس ایکچولی ہے ہمارے پاس لگ بھگ 400 کی تعداد میں لگ بھگ 400 کے آس پاس فائر ہائیڈرنٹس ہے. ہم نے جو بچپن میں دیکھا کہ وہ ہوتے تھے زمین میں کھدے ہوئے، اوپر سے ایک وہ لوہے کی پلر ٹائپ ہوتا ہے. بالکل آج انفیکٹ وہ تو آج کل ویزیبل ہوتا تھا وہ مارکیٹ میں کہ یہ ہے. بالکل چونکہ وہ فائر ہائیڈرنٹس ابھی آبسلیٹ ہوئے ہیں. آج کل جو ہے سلیوس والو ٹائپ فائر ہائیڈرنٹس ہے ہمارے پاس. وہ جنرلی دکھتے نہیں ہیں تو شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ فائر ہائیڈرنٹس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس قریباً 400 فائر ہائیڈرنٹس ہے پوری سٹی میں، جس میں ریسنٹلی اسمارٹ سٹی کے تھرو ہمیں 66 جو فائر ہائیڈرنٹس ہے ان کو ہم نے جو پرانے ہائیڈرنٹس ہیں ان کو ریپیئر کیا، اور 77 نیو ہائیڈرنٹس ہم نے انسٹال کی ایٹ ڈفرنٹ لوکیشن جہاں پہ ہمیں لگا کہ فائر ہائیڈرنٹ ہونا چاہیے. جی مطلب آپ کی فورس کو یہ پتا ہے کہ کس جگہ کہاں ہے. بالکل ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکشن، میرے آفس میں بھی جیسے ڈیپٹی ڈائریکٹر آفس ہے وہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکشن ہے جس کو بولتے ہیں ہائیڈرنٹ سیکشن. تو وہاں پہ جو افراد ہیں وہ اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فائر ہائیڈرنٹس فنکشنل ہے، کیا ان میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، یا اگر اس میں پانی کا پریشر کم ہے، کیونکہ دیٹ پرٹینز ٹو PhD ڈپارٹمنٹ. تو وہ PhD ڈپارٹمنٹ کو بھی انفارم کرتے ہیں کہ فلانی ہائیڈرنٹ میں پریشر کم ہے. تو جب وہ ان کو انفارمیشن دیتے ہیں تو اکارڈنگلی بھی وہ بھی اس پہ ایکشن کر لیتے ہیں. اور صاحب ہماری جو یہاں کالونیز بنی ہیں، اسپیشلی جو پرائیویٹ کالونیز بنی ہیں، اس میں 10-12 فیٹ سے وائڈ روڈ نہیں ہے، اور اندر تک کافی دور تک یہی چلتا ہے، اور کافی سارے گھر بنے ہیں وہاں پر، لوگ بھی رہتے ہیں. ایسی سچویشن میں آپ کی گاڑیوں کی ویڈ تو بہت زیادہ ہے، آپ کے فائر ٹینڈرز ان میں سے گزر نہیں پائیں گے، تو کیا کرتے ہیں؟ بالکل یہ کافی انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی ہم کالونیز بناتے ہیں وی کال دیم ان پلانڈ کالونیز، کیونکہ جب بھی سرکاری کالونیز آر ایون بیٹر. بالکل وہاں روڈز وائڈ ہوتے ہیں. بالکل تو کالونیز پراپرلی پلانڈ ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا ایشو جو ابھی ہے وہ پارکنگ کا ہی ہے. جیسے ہم کہیں بھی پہ بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی ہمیں کہاں کھڑی کرنی ہے، کیونکہ روڈ پہ کھڑی کریں گے تو چالان ہوگا. پھر پارکنگ سپیس دائیں بائیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس سے یہ مشکلات کے لیے بھی چالان ہوتا ہے پارکنگ کے لیے. بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رانگ پارکنگس ہے ان میں ایمرجنسی سروسز کا بھی کافی ایفیکٹ پڑا ہے. جیسے ہم کہیں پہ اسپاٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم فائر ٹینڈرز ہمیں فائر سین تک پہنچ نہیں پاتے، ہمیں
کہیں کنسیڈریبل ڈسٹینس پہ اپنے فائر ٹینڈرز کو کھڑا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کیونکہ ہمیں پھر نمبر آف فائر ہوز کنیکٹ کرنے پڑتے ہیں ایک دوسرے کے, جس میں کافی ٹائم نکل جاتا ہے. یا خالی فائر کی ایمرجنسی نہیں ہو سکتی, کوئی میڈیکل ایمرجنسی بھی ہوگی. جیسے رات کے آورز میں ہم نے جنرلی دیکھا ہے لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ کسی کو بلانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے جو وہاں سے وہ اس گاڑی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اپنے اپنے ایریاز میں پارکنگ سلاٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایمرجنسی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. We have a call online. Hello. جی فرمائیے. ہلو جی اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام توحیدہ ہے. جی توحیدہ جی. ہیلو. جی توحیدہ پوچھیے سوال. ہمارا یہ سوال ہے عاقب صاحب سے. پوچھیے. ہیلو. جی توحیدہ جی پوچھیے سوال. گیس بخاری کا استعمال کرتے ہیں, ہمیں کیا پریکاشنز لینے ہیں اس ٹائم, ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس ٹائم کہ جب ہم گیس بخاری. جی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے انسیڈنٹس جو ہے گیس بخاری کے کارن بھی ہوئے ہیں. اور ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ کچھ لوگ شام کو گیس بخاری ایسے ہی چھوڑتے ہیں, پھر صبح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ایسے بھی انسیڈنٹس ہم نے دیکھے. کہاں چھوڑتے ہیں سر, وہ مطلب جو کاربن مونوکسائڈ ہے, مطلب بالکل اس کو فینٹ کرتا ہے. بالکل. یا کچھ لوگ ایسے ہی چھوڑتے ہیں, بولتے ہیں گرمی رہے گی رات کے ٹائم. اچھا. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کیونکہ اگر ہم بیسک پروسیس دیکھیں گے وہاں پہ کمبشن ہی ہوتا ہے, وہاں پہ فیول ہیٹ اور آکسیجن چاہیے. آکسیجن وہ روم کا کنزیوم کرتا ہے جی, لیکن ہماری لائف کا سپورٹر بھی آکسیجن ہی ہے. ہمیں بھی آکسیجن ہی کنزیوم کرنا ہے. لیکن جب ہم سونے کی حالت میں ہیں تو وہاں سے آکسیجن کمبشن کے لیے یوز ہوتا ہے, ہم آکسیجن لے نہیں پاتے. تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی ڈیتھس بھی ہوئی ہے. تو میری یہی گزارش رہے گی کہ جو بھی ہم ایل پی جی جہاں پہ بھی استعمال کرتے ہیں, کچن میں استعمال کریں یا بخاری کی شکل میں استعمال کریں, اس کا تبھی استعمال کریں جب آپ بالکل اپنے ہوش حواس میں ہوں, کیونکہ دوسرا وینٹیلیشن ہو. بالکل وہاں پہ وینٹیلیشن کا خاص دھیان رکھنا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آکسیجن ہماری لائف کا سپورٹر بھی ہے. تو جتنا آپ وینٹیلیشن اچھا رکھیں گے تو آپ بھی آکسیجن اچھے سے کنزیوم کر پائیں گے, اور بخاری جو ہے وہ اپنا آکسیجن تو کنزیوم کر ہی لے گا. حالانکہ سر کچھ بخاریوں میں تو یہ وہ آٹو آف ہو جاتی ہیں. بالکل. اگر آکسیجن لیول کسی لیول کے نیچے ڈراپ ہوئی وچ از انسیف, تو وہاں پہ وہ ٹرپ آف بھی ہوتی ہے. بالکل. اچھا سر, یہ جو فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایک آدمی کی لائف کو ڈینجر کس چیز سے ہوتا ہے, اس میں دھویں سے یا آگ سے؟ بالکل. یہ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ جنرلی ہمیں لگتا ہے کہ آگ سے ہی زیادہ مطلب ہرٹ ہونے کا چانسز ہے, کیونکہ وہاں تو گیسز سپر ہیٹ ہوں گے. بالکل. لیکن اگر ہم ورلڈ وائڈ دیکھیں گے, جو سروے ہوا ہے, ریسرچ ہوئی ہے, تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آگ سے زیادہ تر برنز ہوئے ہیں فائر انسیڈنٹ میں, لیکن جو اسموک ہے اٹ از ویری ٹاکسک. اور جو انٹینیبل کنڈیشنز اس کو ہم فائر انجینئرنگ میں بولتے ہیں کہ ایسی کنڈیشنز جہاں پہ ایک انسان کا بچنا بہت مشکل ہے. تو انٹینیبل کنڈیشنز میں سب سے پہلے ہے اسموک کا ذکر ہوا ہے. تو اسموک از ویری ڈینجرس, کیونکہ جب کوئی بندہ ٹاکسک اسموک انہیل کرتا ہے اٹ چوکس یور ایسوفیگس, تو جس کے بعد آپ جو ہے آکسیجن اچھے سے کنزیوم نہیں کر پاتے, اور آپ کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب آکسیجن وہاں ہوگا ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ بالکل. اور انفیکٹ وہاں پہ ٹاکسک گیسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اسموک کے اندر, تو اس کی وجہ سے بھی ہم نے کافی ساری ڈیتھس. تو جو ہمارے پاس ورلڈ وائڈ ڈیٹا ہے اس میں اسموک از دا مین تھریٹ, جو فائر سے بھی زیادہ تھریٹ دیکھا گیا ہے. اب باقی سب مان لیجیے کوئی آدمی اسموک میں پھنس گیا, بالکل, ریسکیو کرنے کے دوران آپ کی ٹیم کے علاوہ لوگ بھی جاتے ہیں نا, بالکل, یا وہ گھر والا خود بھی پریشان ہوتا ہے, وہ بھی کرتا ہے کوشش. اب اور اس کا اسکیپ روٹ نہیں مل رہا ہے گھر میں, بالکل, اتنا دھویں سے بھر گیا, what should he do? دیکھیے دھوئیں میں ایک چیز میں بولوں گا, کیونکہ جب دھواں پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ اوپر کی طرف سیٹل ہوتا ہے جنرلی, کیونکہ دھواں اوپر کی طرف, بیکاز اٹ از لائٹر ان ویٹ, تو سیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم لوگوں کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کرال کر کے نکلے. بالکل, دیٹ از دا اونلی وے. لیکن اس کو ہم اسموک اسٹریٹیفیکیشن بھی بولتے ہیں فائر انجینئرنگ میں, لیکن یہ کچھ ٹائم کے لیے ہی سیلنگ کے ساتھ رہ سکتا ہے. اچھا, جب اس میں انرجی لوز ہو جائے گی اٹ ول گو ڈاؤن. تو آپ کے پاس, آپ کو جب اسموک کے اندر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹیفائڈ اسموک لیئر ہے, آپ کو اسی ٹائم کے بیچ میں مطلب اپنے آپ کو ایویکویٹ کرنا ہے.
بالکل. Otherwise it will be dangerous because that stratified layer وہ آپ تک بھی پہنچ سکتی ہے نیچے والی زون میں جب اس کی انرجی لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اچھا آپ صاحب، یہ فارسٹ فائرس میں زیادہ تر نقصان کس چیز کا ہوتا ہے؟ فارسٹ فائرز پہ لکڑی کا ہی، کیونکہ وہاں پہ بالکل ڈیفارسٹریشن ہی ہوتی ہے، سارٹ آف ڈیفارسٹریشن، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو پیڑ پودے ہیں کتنے سالوں سے مطلب وہاں پہ، اور کتنا پیور آکسیجن ہمیں سپلائی کرتے ہیں. وہ ہو گئے پلانٹس، بالکل بڑے پیڑ، بالکل. اس کے علاوہ ہربل ویلتھ ہے، ہربل ویلتھ ہے. ایئر پولوشن ہو جاتا ہے کیونکہ کافی ابنڈنٹ کوانٹٹی میں وہاں پہ جو ہے لکڑی جل رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ ایئر پولوشن بھی ہوتا ہے. اینیملز اینڈ برڈز، بالکل اینیملز اینڈ برڈز پہ بھی افیکٹ. وائلڈ لائف کو اپنا ہیبیٹیٹ نہیں ملتا. بالکل دے لوز دیئر ہیبیٹیٹ. بالکل ایک ایکولوجیکل بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے. جی. اچھا، یہ جو فائرس کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا نام ہے فائر اینڈ ایمرجنسی. جی. کس طرح کی ایمرجنسیز آپ ڈیل کرتے ہیں فائر کے علاوہ؟ دیکھیے جنرلی لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم فائر فائٹنگ کے لیے، کیونکہ جب بھی کہیں پہ آگ ہوتی ہے وہ ہمیں کال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی ہمارا رول رہتا ہے. جیسے کہ کافی سارے ڈیزاسٹرز ہمیں پتہ ہے، ارتھ کوئک ہو گیا، فلڈ ہو گیا، یا اسی طرح فیمائن ہو گیا، ڈراٹ ہو گیا، ان سارے ڈیزاسٹرز میں ہمارا رول ہے. یہ 2002 کے بعد سے ہمارا جو نومینکلیچر ہے فرام فائر سروسز ٹو فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز چینج ہوا. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جو ہمارا رول ہے وہ ریسپانس فیز میں رہتا ہے. جب کرنے کی باری آتی ہے تو اس ٹائم پہ جیسے ارتھ کوئک ہوا، بلڈنگ کولیپس ہو گئی اور وکٹم بلڈنگ کے اندر ٹریپ ہوئے. جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اسپیسیفک ایج گروپ ہی بلڈنگ کے اندر پھنستا ہے جنرلی، جیسے بچے یا اولڈ ایج یا ڈسیبلڈ پرسنس. تو وہ جب پھنستے ہیں تو ہمیں سرچ اینڈ ریسکیو کرنا پڑتا ہے. ہمیں پہلے وکٹمس کو لوکیٹ کرنا پڑتا ہے، تو وکٹم لوکیشن کے بعد ان کو سیفلی ریسکیو کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہوں گا ہمارے پاس ایسے سارے ڈیزاسٹر اکوپمنٹس ہیں، جیسے وکٹم لوکیٹنگ کیمراز ہے، یا اگر کوئی پانی میں گیا ہے وہاں پہ پانی سے اس کو ریسکیو کرنا ہے، وہاں پہ بھی ہمارے پاس کیمراز ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ وکٹم ہے کہ نہیں ہے. یا اسی طرح جیسے فلڈز 2014 میں ہوئے تھے اور اس میں بھی فائر اینڈ ایمرجنسی نے کافی اچھا رول نبھایا تھا ڈیواٹرنگ آپریشن میں، یا ڈیواٹرنگ آپریشن کے ڈیورنگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں لوگ پھنس جاتے ہیں، ان کو سیفلی ریسکیو کرنا. تو یہ سارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ہے، اٹ از اے پارٹ آف ڈیوٹیز جو کہ فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو اسائن کیا ہوا ہے. جی تو ایمرجنسیز میں یہی آپ ڈیل کرتے ہیں؟ بالکل فلڈز وغیرہ ہیں. بالکل. یا اسی طرح ڈراٹ میں جیسے کہیں پہ پانی کی قلت ہو گئی تو ہمارے پاس چونکہ واٹر سٹوریج رہتی ہے ہمارے پاس، تو ہم ڈراٹ میں لوگوں تک پانی بھی پہنچاتے ہیں. آپ ایسی سچویشن میں؟ بالکل. آج کل ڈرائی اسپیل ہے، مجھے لگتا ہے آج کل ڈرائی اسپیل میں آپ پانی لو. وی ہیو اے کال آن لائن. ہیلو جی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. طارق احمد کری پورہ سے. جی فرمائیے، اپنا سوال پوچھیے. سوال یہ ہے عاقب صاحب سے، جب خدا نہ خواستہ کسی علاقے میں یہ کیا بولتے ہیں فائر ہو جاتا ہے، ناگ لگ جاتی ہے، تو اس ٹائم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جب فائر ایمرجنسی کی ٹیم آتی ہے؟ جی، کیونکہ جب لوگ فائر اور ایمرجنسی کی ٹیم آتی ہے گاڑی لے کے، تو لوگ بھی مداخلت کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی نقصان ہوتا ہے. وہ ٹوٹ پڑتے ہیں ان پر. جنرلی جو دیکھا گیا ہے وہ کہتے ہیں ہم ہی خود کریں گے. بالکل. دیکھیے اس میں بولنا چاہوں گا پیپلز کوآپریشن ول میک فائر فائٹنگ ایزیئر. دیکھیے جب ہمیں فائر کال ریسیو ہوتی ہے تو ہمیں فائر کال ریسیو ہونے کے بعد سے ہی لوگوں کا کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے. جیسے ہم 1 منٹ کے اندر ہماری گاڑی اسٹیشن سے باہر آتی ہے، راستے میں ٹریفک ڈے کے ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کا کوآرڈینیشن چاہیے، کوآپریشن چاہیے کہ وہ اس فائر ٹینڈر کو راستہ دے. جب ہم اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں تو کئی بار ہم نے، جیسے انہوں نے کہا کہ مداخلت دیکھی ہے، لوگ وہاں سے فائر ہوز اٹھاتے ہیں، خود اس کو انرول کرتے ہیں، جس کا میل فیمیل سائڈ آف دا کپلنگ چینج ہوتا ہے، پھر ہمیں اس کو ریلے کرنا پڑتا ہے، اس میں کافی ٹائم نکل جاتا ہے. یا وہ باہر سے فائر فائٹنگ کرتے ہیں، اور جبکہ ہم ایز ایکسپرٹس ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہم اندر فائر فائٹنگ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے تب تک آگ نہیں بجھ سکتی. تو یہ کافی چیزیں ہیں، بیکاز وی ایز ایکسپرٹس نو کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی ہے. تو اگر لوگ اس میں اپنا کوآپریشن دکھائیں گے، ہمیں واٹر سورسز دکھائیں گے کہ یہاں پہ نیئر بائی، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ جہلم جیسے واٹر سورس ہے کہیں جگہ پہ آ گئے، لیکن ان کو راستے پتہ ہے کہاں سے پہنچنا ہے اس کے لیے، جو شارٹ کٹس ہے. تو لوگ اگر اس ٹائم پہ انسٹیڈ آف کریٹنگ اے کیوس، اگر وہ ہم سے کوآپریٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی سے بڑی ایمرجنسی ہے
جو میجر فائرز ہم نے پچھلے دیکھے ہیں جہاں پہ کافی زیادہ نقصان، مجھے لگتا ہے کہ اتنا نقصان نہیں ہوگا. بالکل لوگوں کی کوآپریشن اگر رہے گی تو زیادہ ایفیشینٹلی بالکل اٹ ول میک آور جاب ویری مچ ایزیئر. عاقب صاحب، یہ آکسیجن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آگ کو بڑھاتا ہے، جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود بھی ذکر کیا. آکسیجن کیا کرتا ہے آگ میں؟ دیکھیے یہ خود جلتا ہے؟ نہ آکسیجن فیول نہیں ہے. فیول الگ چیز ہے، آکسیجن الگ چیز ہے. آکسیجن از دا سپورٹر آف کمبشن. یہ کمبشن کو ہیلپ کرنے میں مدد کرتا ہے. لیکن کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ آکسیجن بھی ڈینجرس ہے. جیسے ہسپتالوں میں ہم نے دیکھا ہے آکسیجن سلینڈرز ہوتے ہیں، کہیں پہ وہاں پہ آگ ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے آکسیجن سلینڈرز ہی باہر نکالتے ہیں. اچھا. اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ وہ پیور آکسیجن ہوتا ہے. تو جو جنرلی ہمیں ریزیڈینشیل اسٹرکچر جب انوالو ہوتا ہے یا کوئی اور اسٹرکچر انوالو ہوتا ہے وہاں پہ ایئر کی شکل میں آکسیجن ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایئر کے اندر آکسیجن ہے. تو اس سے اتنا زیادہ جو ریٹ آف ریئیکشن ہے اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن جب ایک پیور آکسیجن کسی فائر کو ملتی ہے تو یہ جو ریٹ ہے کافی زیادہ بڑھتی ہے. تو انسٹنٹلی جو مائنر فائر ہے وہ میجر فائر میں تبدیل ہوتی ہے. جی. اچھا، یہ جو ہمارے فائر ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں آفیسز میں لگے یا گھروں میں بھی لگاتے ہیں، کچھ لوگ کار میں بھی رکھتے ہیں، تو یہ فائر ایکسٹنگوشر ہوتا کیا ہے ایکچولی؟ واٹ ڈز اٹ کنٹین؟ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، پانی ہے، یا کیا چیز ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ فائر ایکسٹنگوشر اور جو فائر ٹینڈر ہے اس میں فرق کیا ہے. جی دیکھیے، فائر ایکسٹنگوشر جو ہے اٹس اے پورٹیبل فرسٹ ایڈ اکوپمنٹ. یہ فرسٹ ایڈ اکوپمنٹ ہے. جیسے ہمیں گھر پہ زخم لگتا ہے ہم فرسٹ ایڈ اس کو دیتے ہیں جب تک ہم اس کو ہاسپٹل لے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. سیم از دا کیس ہیئر. جب کہیں پہ آگ لگتی ہے چھوٹی موٹی آگ، تو یہ چھوٹی موٹی آگ ہم فرسٹ ایڈ جو ہمارے پاس فائر ایکسٹنگوشر ہے اس سے بجھا سکتے ہیں. اور جنرلی اس کا یوز جو ہے آگ لگنے کے بعد لگ بھگ 1-2 منٹ تک ہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر فائر 2 منٹ سے زیادہ چلی گئی، کیونکہ دیر آر ڈفرنٹ اسٹیجز آف فائر. پہلے انسیپینٹ اسٹیج، جس کو اگر کاشر پہ ونو ابلون اسٹیج، اس میں آگ جو ہے بہت کم ہوتی ہے. سیکنڈ اسٹیج از گروتھ اسٹیج، جس میں یہ آگ بڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے، جو اس کے دائیں بائیں کمبسٹیبل مٹیریل ہے وہ انوالو ہونا سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ فلی ڈیولپڈ فلیم، جب یہ سارا انوالو ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اس کا ڈیکے ہوتا ہے جب یہ فیول جو ہے ختم ہونے لگتا ہے. فائر ایکسٹنگوشر جو ہے یہ انسیپینٹ یا گروتھ کے اسمال زون میں یوز ہو سکتا ہے. پہلے 1 یا 2 منٹ تک ہی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم فائر ایکسٹنگوشر کا یوز نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا جو فائر ٹینڈرز وہاں پہ پہنچتے ہیں. تبھی ہم جنرلی لوگوں کو بولتے ہیں کہ جو انیشل 2 سے 5 منٹ ہے یہ اس کو ہم گولڈن پیریڈ بولتے ہیں. اگر اس 2 سے 5 منٹ کے ٹائم میں اگر ہمیں انہوں نے اطلاع دی اور ہم اسپاٹ پہ پہنچے، ہم کافی زیادہ ڈیمیج کو روک سکتے ہیں. اور لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو فائر ایکسٹنگوشر ہے اس کا صحیح استعمال کرے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا استعمال آپ کو ہی کرنا ہے. یہ فائر سروس اس کا استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ فائر سروس جب پہنچے گا تب تک یہ تیسرے سٹیج میں چلا گیا ہوگا. تو فائر ایکسٹنگوشر جو ہے یہ کافی سارے قسم کے ہوتے ہیں. یہ اس لیے کافی سارے قسم کیونکہ ایک ایکسٹنگوشر سے ہم ساری آگ بجھا نہیں سکتے. جیسے الیکٹریکل اکوپمنٹس کی آگ ہے، ہمارے پاس ڈفرینٹ کلاسز آف فائر ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس کلاس اے فائر، جیسے لکڑی میں آگ ہے، سالڈ سبسٹنسز میں جو آگ ہوتی ہے ان کو کلاس اے فائر بولتے ہیں. جیسے فلیمیبل لکوڈس ہے، پیٹرول ڈیزل، ان کو کلاس بی بولتے ہیں. LPG کی آگ ہے اس کو کلاس سی فائر بولتے ہیں. یا اسی طرح کمبسٹیبل میٹلز ہے D. تو ہم نے پہلے فائرز کو کلاسیفائی کیا ہے. اس کے حساب سے ہی ہمارے ایکسٹنگوشرز بھی ہوتے ہیں. کچھ ایکسٹنگوشرز کلاس A کے لیے ہوتے ہیں، کچھ B کے لیے، کچھ C کے لیے، کچھ تینوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو لوگوں کو بھی اپروپریٹلی اپنا فائر ایکسٹنگوشر چوز کرنا چاہیے. تو جنرلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ٹائپ ایکسٹنگوشر ہے، کیونکہ وہ تینوں کلاس آف فائرز کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے ہم الیکٹرک سپلائی پہ آگ ہے وہ کلاس ای فائر میں آتا ہے، تو اس پہ ہم پانی نہیں پھینک سکتے، شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ ہے. یا اسی طرح پیٹرول پمپ پہ آگ ہے، وہاں پہ آئل وغیرہ ہے، تو آئل پہ ہم پانی نہیں پھینک سکتے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا ایکسٹنگوشر کس کلاس آف فائر کے لیے ہمیں یوز کرنا ہے، اسی حساب سے ہمیں ایکسٹنگوشر خریدنے چاہیے. تو نیچرلی وہی چوائس ہوگی نا جو تقریباً
میکسیمم فائر اس کو ڈیل کرے. بالکل بالکل. تو اسی لیے جو ہمارے پاس جو سب سے آل راؤنڈر فائر ایکسٹنگوشر ہے جی وہ ہے ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. اس میں مونو امونیم فاسفیٹ پاؤڈر ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہی وہ ایک کلاس آف فائر کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہے, یعنی کہ سالڈ فائرز کے ساتھ, لکوڈ فائرز کے ساتھ بھی, اور اگر خدا نخواستہ LPG کی آگ ہے تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. مگر یہ آپ نے کہا نا کہ پہلے ہی انیشیل سٹیج پر ہی بالکل کیا جا سکتا ہے. تو اس کا یہی ہے کیونکہ ہمارا جو فرسٹ رسپونڈر ہے وہاں پہ, کیونکہ اگر ہم گھر کی بات کریں گے, کچن میں ہماری فیمیلز ہوتی ہے, تو فیمیلز کو ہی اس ایکسٹنگوشر کا یوز کرنا آنا چاہیے, کیونکہ وہ جو 1 سے 2 منٹ کا ٹائم ہے وہ انہی کے پاس ہے. جو باہر سے لوگ آئیں گے وہ 3-4 منٹ کے بعد آئیں گے, جب تک کہ فائر جو ہے وہ دوسرے یا تیسرے سٹیج میں ہوگا, اور اس ٹائم پہ ہم اس کا یوز نہیں کر سکتے. جی اچھا, ہمارے جو یہ لیڈیز ہوتی ہیں گھروں میں, یہ کچن میں ہوتی ہیں نارملی کوکنگ کے سلسلے میں, تو وہاں LPG استعمال ہوتا ہے, گیس ہوتا ہے, صبح شام چلتا رہتا ہے. اب اگر ایسے میں LPG میں لیک ہو گئی اینڈ اٹ کیچز فائر, تو ایک پینک ہو جاتا ہے لیڈیز میں تو خاص طور سے. بالکل. تو کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ ایون میلز بھی تو پینک ہی ہوتے ہیں. بالکل بالکل. پینک اس وجہ سے ہوتے ہیں جب ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوتی ہے, جب ہم پراپرلی ٹرینڈ نہیں. اس وقت کہتے ہیں اس گیس سلینڈر کا اب کیا کروں. بالکل بالکل. میں اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے اویئرنیس پروگرامز ہیں, ان اویئرنیس پروگرامز میں یہی پینک چیز ہم ختم کرتے ہیں لوگوں میں, کیونکہ ہم خود دکھاتے ہیں کہ آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے آگ کو, اور پھر لوگوں کو والنٹیئرز وہاں پہ آتے ہیں, وہ خود بجھاتے ہیں, تو ان میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے LPG فائر کی جیسے آپ نے ذکر کیا, تو اس میں کچھ میتھڈز ہیں ہمارے پاس. جی. بلینکیٹنگ میتھڈ ہے. ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں, اگر ہمارے پاس ویٹ کلاتھ ہے, دیکھیں ہمیں کوئی اسپیشل اکوپمنٹس تو چاہیے نہیں, ویٹ کلاتھ ہمارے پاس گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. اس کو پانی میں بھگونا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کے جو اندر جو پورز ہیں ان میں سے آکسیجن پاس نہ ہو. پھر ہمیں اسی ویٹ بلینکٹ سے سلینڈر کو کور کرنا ہے, لیکن آن دا اپوزٹ سائڈ آف دا فلیم. تو یہ ساری چیزیں ہم اویئرنیس پروگرام میں دکھاتے ہیں آپ کو کرنا کیسے ہے. یا اسی طرح اگر آپ کے پاس واٹر بکٹ ہے, ایمپٹی بکٹ, جو کہ سلینڈر کے سائز کا ہے, جی, تو آپ ایک دم سے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں, اس سے بھی آکسیجن سپلائی کٹ ہو جائے گی اور آگ بجھ جائے گی. تو ہمارے, یا اگر آپ کے پاس ایکسٹنگوشر ہے, خالی بکٹ آپ کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل, ایمپٹی بکٹ. اگر آپ کے پاس ایمپٹی بکٹ ہے, اسے آپ چوک کرتے ہیں آکسیجن بالکل بالکل, ہم آکسیجن سپلائی کٹ کرتے ہیں. جی بالکل. یا بلینکیٹنگ میتھڈ سے بھی ہم آکسیجن سپلائی کٹ کرتے ہیں. یا یوز آف فنگر بھی, اگر آپ کا ریگولیٹر کے پاس میں سے جیسے لیکیج ہے, اس کے کارن آگ لگ رہی ہے, سو یو کین یوز یور فنگر ٹو کنٹرول دا فائر ایٹ دیٹ پوائنٹ. مان لیجیے برننگ سلینڈر کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا. بالکل بالکل. گھر سے باہر. اب گھر تو فی الحال بچ گیا, باہر کیا کریں اس کے ساتھ؟ دیکھیں, سلینڈر کے ساتھ جب بھی آگ لگتی ہے 2 سچویشن ہو سکتی ہے. یا تو بذاتی خود سلینڈر سے لیک ہو رہا ہے اور پھر آگ لگ رہی ہے, یا تو کسی اور چیز میں آگ ہے اور وہاں پہ آپ کا سلینڈر ہے. یہ 2 سچویشنز ہیں. اچھا. اگر سلینڈر میں لیکیج ہو رہا ہے تو جو میں نے 2-3 میتھڈز آپ کو بولے, جیسے بلینکیٹنگ میتھڈ یا بکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں, یا ایکسٹنگوشر, تو وہ ریکمینڈڈ ہے. لیکن اگر بذاتی خود آگ میں سلینڈر ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ سلینڈر ایک دم سے وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو ہم بولتے ہیں بوائلنگ لکوڈ ایکسپینڈنگ ویپر ایکسپلوژن, کیونکہ اس کے اندر ایکسپلوژن ہوتا ہے. جب سلینڈر کو باہر سے ہیٹ مل رہی ہے, اس کے اندر جو لکوڈ فارم میں LPG ہے وہ ایویپریٹ ہوتا ہے, اور وہ جب ایویپریٹ ہوتا ہے وہ پریشر ایگزرٹ کرتا ہے سلینڈر کے والز, اور جب وہ برداشت نہیں کر پاتا وہ پھٹ جاتا ہے. سو اس کو ہم بلیوی بولتے ہیں فائر انجینئرنگ میں. لیکن وہ ایک دم سے نہیں ہوتا, اس کو کافی ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے, آپ وہاں پہ تھے اور آپ کو پتا ہے کہ سلینڈر کافی ٹائم سے وہاں پہ نہیں ہے, کچھ ہی ٹائم ہوا ہے, تو آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں, مطلب سیفٹی کا خیال رکھ کے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ کنسیڈریبل ٹائم ہوا ہے, تب ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. تب آپ سلینڈر کو باہر نہیں. ٹائم کا گیپ کتنا ہوگا تقریباً؟ لگ بھگ کہیں جگہوں, کیونکہ یہ فائر کی انٹینسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا مٹیریل انوالو ہو چکا ہے جس میں یہ سلینڈر پڑا ہوا ہے. تو ہم جنرلی ریکمینڈ ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں ان کے پاس ایسے اکوپمنٹس, ٹولز وغیرہ رہتے ہیں, ان کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو کیسے باہر نکالنا ہے. تو لوگوں کو یہی گزارش یہ ہے, سب سے پہلے ایک تو سلینڈر اپنے گھر کے اندر رکھے ہی نا, بیکاز اٹ از ایکسپلوسو ان نیچر. اگر آپ نے غلطی سے رکھے ہیں تو آپ سب سے پہلے جب فائر فائٹرز بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں تو آپ ان کو انفارمیشن دیں کہ یہاں پہ ہمارے جو LPG سلینڈرز ہیں, کیونکہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے جو انفارمیشن نہیں دی ہمارے جیسے عملے کو, تو وہاں پہ بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, ان کی ڈیتھس ہوئی ہے. تو یہ کافی ضروری ہے, کیونکہ انہی کو پتا ہے کہ انہوں نے بلڈنگ کے اندر کیا سٹور رکھا ہے. جی سر, واٹ از دا فرسٹ ایڈ ان کیس آف برن انجریز؟
اگر کسی کا ہاتھ جل گیا, بازو جل گیا, تو اس کا فرسٹ ایڈ کیا ہے امیجیٹلی وہاں؟ بالکل بالکل اس کے لیے وہ کیا بولتے ہیں اس کو, ایک تو کہتے ہیں فرسٹلی پانی اس کا استعمال, بالکل پانی رننگ واٹر کے نیچے, بالکل بالکل رننگ واٹر کے نیچے رکھنا چاہیے 10 منٹ تک. بالکل بالکل. لیکن اگر ڈرٹ وغیرہ ہے تو اس کو پورا صاف کرے, یا اگر آپ نے اس کو آدھے ہی پانی سے دھویا ہے وہ بھی ڈینجرس ہوتا ہے. تو اگر آپ کی انجری ہے اور اس کے اندر ڈرٹ وغیرہ بھی ہے تو آپ انشور کریں کہ آپ نے پورا اس کو دھویا ہے ڈرٹ کے ساتھ. بالکل. یہ پانی سے کیا آپ ڈیل کرتے ہیں اس وقت, مطلب یہ ہیٹ اس کی باڈی, اس کے سکن سے آپ ہیٹ نکال دیتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ سکن جو ہے وہ ایک ٹیمپریچر, میں نے سنا آئس کولڈ واٹر تو آپ پریفر الاؤ نہیں کرتے. کون سا؟ آئس کولڈ واٹر. اچھا آئس کولڈ, بہت ٹھنڈا پانی. بالکل بالکل, وہ بھی ہم کول واٹر. بالکل بالکل بالکل, وہ بھی ہم جنرلی ریکمینڈ نہیں کرتے. جی جی, یہی اس کا مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی فرسٹ ایڈ نہیں ہے, صرف پانی ہی ہے. بالکل بالکل. نہیں, کافی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ والا, یہ کریم لائیے, وہ کریم لائیے. پانی تو ہر گھر میں اویلیبل ہے, تو یہی سب سے بڑا فرسٹ ایڈ ہوگا اس وقت. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ سوڈیم بائیکاربونیٹ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. بالکل. بیکنگ سوڈا کیا یہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے؟ بالکل. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ایکسٹنگوشر ہمارے پاس ہے. جو ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ہے وہ جو پاؤڈر فارم ہے, اس میں جو اس کے اندر پاؤڈر ہی ہوتی ہے اس ایکسٹنگوشر میں, اور وہ جنرلی بیکنگ سوڈا, سوڈیم بائیکاربونیٹ, پوٹیشیم بائیکاربونیٹ, ایسے ہی کمپاؤنڈز کا بنا ہوتا ہے. اچھا, تو ہم اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں فائر ایکسٹنگوشر. نہیں, وہی نکلتا اس میں سے, وہی پاؤڈر نکلتا ہے. بالکل بالکل, وہی پاؤڈر باہر نکلتی ہے. یہ جو ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں اس میں سے کوئی لکوڈ ٹائپ چیز نہیں نکلتی؟ نہ, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایکسٹنگوشر ہے. اگر آپ کے پاس واٹر ٹائپ ایکسٹنگوشر ہے تو پانی نکلے گا. اگر آپ کے پاس پاؤڈر بیسڈ ایکسٹنگوشر, وہاں سے پاؤڈر. اگر آپ کے پاس فوم ہے تو وہاں سے آپ کا فوم کنسنٹریٹ نکلے گا. سر, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ شارٹ سرکٹ اگر کبھی کسی گھر میں ہوا, مان لیجیے اس سے بھی آگ کا خطرہ رہتا ہے, تو کیا اکوپمنٹ ہونا چاہیے گھر میں, عام لوگوں کے گھروں میں کیا چیز آپ ریکمنڈ کریں گے کہ وہ رکھیں جس سے وہ اس کے ساتھ ڈیل کر سکے؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس MCB کریکٹ کرنٹ ریٹنگ کے حساب سے لگانے ہیں. جیسے جس حساب سے ہمارا لوڈ ہے اس حساب سے ہی ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے. اور ہمارے MCB بھی ہم نے دیکھے ہیں 16 ایمپیئر کے ہیں, 64 ایمپیئر کے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو لوڈ ہے اس کے حساب سے ہمیں بجلی یوز کرنی ہے. ہماری وائرنگ MCB وغیرہ جو ہے ان کو بھی ہمیں اسی حساب سے سلیکٹ کرنا چاہیے. جی نہیں, وہ ہو گیا نا فٹنگ کے وقت. بالکل بالکل. لیکن اگر مان لیجیے اب کیبل نے جو وائر ہے اس نے آگ پکڑ لی, اچھا, تو کیسے ڈیل کرے اس کے ساتھ؟ بالکل, اگر اس میں آگ لگی ہے تو آپ کے پاس ایک ایکسٹنگوشر ہی ہونا چاہیے جس کی مدد سے آپ آگ کو بجھا سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر ABC فائر ایکسٹنگوشر ہے جو کہ کلاس E فائر جو الیکٹریکل فائرز ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, تو آپ اس کا نہیں, مین سپلائی کیسے کاٹے ہم؟ مین سپلائی آپ کو مین سوئچ جو ہے آپ کے MCB بورڈ پہ ہے اس کو آپ کو بند کرنا پڑے گا. مطلب سب سے پہلے تو وہی ہونا چاہیے نا. بالکل. اب جب سپلائی بند کریں گے تو آگے کرنٹ چلے گی نہیں. بالکل بالکل. اس کے بعد ہی باقی بالکل, کیونکہ سب سے پہلے جب بھی آگ لگتی ہے تو اس میں ہم لوگوں کا جو عموماً کنفیوژن رہتا ہے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم یہی چیز بتاتے ہیں جو آپ کی الیکٹرک سپلائی اس کو ٹرپ آف کریں. سر, کبھی مین کیبل جو مین تار باہر سے جو پول پہ ہے اس سے آ جاتا ہے. بالکل بالکل. پھر ہمیں اس کو کیسے کریں؟ پھر ہمیں اکارڈنگلی دیکھنا ہے کہ فالٹ کہاں پہ ہوا ہے. تو فالٹ جہاں پہ ہے اس کے آگے سے جو اس کا سورس ہے وہاں پہ ہمیں ڈسکنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر پول سے جو کیبل اندر تک جاتی ہے, اگر پول سے شروع ہو گیا کیبل میں جلنا, بالکل اندر جا رہی ہے, بالکل بالکل, تو آگی نا باہر سے ہی اندر. بالکل بالکل. تو اس میں لوگ کچھ نہیں کر سکتے. فائر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے پاس, جیسے میں نے آپ کو بولا, ہمارے پاس DCP فائر ٹینڈر بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے نوزلز ہوتی ہیں جس میں پلس ہیٹنگ جیٹ ملتا ہے. تو ہم جنرلی لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتے آپ ویسی ٹائپ کی فائر فائٹنگ اٹیمپٹ کریں. تو اس میں جنرلی جو ہے جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. جی. اچھا, یہ جو ہم سوڈیم بائیکاربونیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو گھروں میں ہوتا ہے, کین دے یوز اٹ سم ٹائمز؟ بالکل بالکل. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہماری کچھ ایکسٹنگوشرز جو ہے مونو امونیم فاسفیٹ, اس میں بھی جو ہے جو پاؤڈر بیسڈ ہوتے ہیں اس میں سوڈیم بائیکاربونیٹ کا بھی یوز کیا جاتا ہے. سو دے کین یوز اٹ فار ایکسٹنگوشن. یہ ونٹر میں کس طرح کی ایمرجنسیز آپ اٹینڈ کرتے ہیں جب ونٹر ٹائم ہوتا ہے, سنو باؤنڈ ایریاز میں؟ تو
تو جنرلی ہمارے جو فائر انسیڈنٹس ہیں بی اٹ سمر بی اٹ ونٹر، ہمیں جنرلی جو فائر انسیڈنٹس ہیں یا تو ریزیڈینشیل اسٹرکچرز انوالو ہوتے ہیں یا کہیں پہ فیکٹری میں کسی کیمیکل کا لیکیج ہوا ہے جو کہ ہائیلی انفلیمیبل ہے، اس کی وجہ سے ہزارڈس مٹیریل ہے، اس کی وجہ سے آگ لگی ہے. ٹرانسفارمرز میں کبھی اوور لوڈنگ کی وجہ سے یا کیونکہ اس میں جو آئل ہوتا ہے اس میں آگ لگتی ہے، یا اسی طرح ہم ایک جگہ ہارڈ ویئر اسٹور میں آگ لگی تھی. یعنی کہ کمرشلی کیونکہ کافی سارے ایسے مٹیریلز ہیں جو ہم کسی اور پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں، پینٹ ہوتا ہے نا دکان میں، بالکل جو کہ ہائیلی انفلیمیبل ہوتا ہے. ہم نے جیسے ریسنٹلی ایک فائر انسیڈنٹ جو ہے بٹمالو سائڈ سے بھی اٹینڈ کیا جہاں پہ ٹنز آف جو ہے انفلیمیبل سبسٹنس اسٹور کیا تھا اس نے، کیونکہ دیٹ واز اے بگ کمپلیکس. تو اس میں بھی کافی چیلنجز پھر پیش آئے، بیکاز اتنا سارا جو انفلیمیبل مٹیریل ہے جب وہ ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم انوالو ہوتا ہے اور اتنا ٹاکسک اسموک وہاں سے نکلتا ہے، سو ایٹ ٹائم اٹ بیکمز چیلنجنگ فار اس آلسو کہ اس کو کیسے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹاکسک اسموک سے ڈیل کرتے وقت آپ کے جو مین ہے، آپ کا جو فورس ہے، ان کے پاس کوئی ماسکس وغیرہ اس طرح کی ہیں؟ بالکل بالکل. ہمارے پاس جیسے میں نے کہا کہ انٹینیبل کنڈیشنز کہیں پہ ہوتی ہے، جیسے کہیں پہ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ خود سانس نہیں لے سکتے، کیونکہ سب سے پہلے اگر فائر فائٹر کو فائر فائٹنگ کرنی ہے پہلے اس کو اپنی جان بچانی ہے. جب وہ خود اپنی جان جب تک اس کی جان سیف ہے تب تک لوگ جو اندر ہے ان کی جان سیف ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ایسے اکوپمنٹس ہیں جن کو ہم SCBA بھی بولتے ہیں، سیلف کنٹینڈ بریدنگ اپیریٹس. وہ بریدنگ اپیریٹس ہوتا ہے، اس کے باہر آکسیجن سلنڈر ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی اس کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. آکسیجن سلنڈر ساتھ رہتا ہے. بالکل بالکل، جو اس کو کنٹینیوسلی، کیونکہ اس کو آکسیجن سپلائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جب تک کہ وہ اندر جا سکتا ہے، اور ایک وارننگ لیول ہوتی ہے جس ٹائم میں اس کو واپس باہر آنا ہے. تو اس ٹائم پیریڈ میں ہی اس کو ریسکیو آپریشن انجام دینا ہے. جی. تو کبھی آپ کھڑکیوں سے بھی وہ لوگوں کو رسیوں کے ذریعے ریسکیو کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. ہم نے کئی بار دیکھا ہے، کیونکہ روپس کا بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ بھی رہتا ہے روپس اینڈ ناٹس. تو اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ روپس کا استعمال کر کے کیسے لوگوں کو ریسکیو کر سکتے ہیں. ایسے ناٹس بنائے جاتے ہیں جن سے ایک جو ہیومن بینگ ہے اس کو کیسے ہم سیفلی بلڈنگ سے ایویکویٹ کر سکیں. ایسے ٹولز بھی ہم نے سیکھے ہیں اور ہمارے جوان بھی ایسے چیزیں جانتے ہیں. اچھا، لوگ جب اپنے گھر بناتے ہیں تو کس طرح کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ کن چیزوں کا خیال رکھیں وہ، تاکہ ان کے گھر تھوڑا سا سیف رہیں اس فائر سے؟ بالکل بالکل. آئیڈیلی ہمارے جو گھر ہے وہ نیشنل بلڈنگ کوڈ آف انڈیا کے تحت ہی بننے چاہیے. آئیڈیلی جو ہمارا نیشنل بلڈنگ کوڈ ہے اس میں پارٹ 4 فائر اینڈ لائف، پہلے بلڈنگ کوڈ میں کہا جاتا ہے فائر گیپ. بالکل بالکل. تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکسڈ ہے کہ آپ کی سیٹ بیکس کیسے ہونے چاہیے بلڈنگ کے، مطلب آپ کے لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ ان کا فائر گیپ کتنا ہونا چاہیے. جیسے آئیڈیلی ہمارے پاس 15 فیٹ کا گیپ ہونا چاہیے. یا اسی طرح جیسے آپ کا جو گھر ہے اس میں ایکسٹیریئر والز کی تھکنس کتنی ہونی چاہیے، انٹرنل والز کی تھکنس کتنی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے ٹائم کی فائر ریزسٹنس چاہیے. اگر آپ کو 1 گھنٹے کی فائر، کیونکہ جو بھی بلڈنگ بنتی ہے ان کو ہم کلاسیفائی بعد میں کرتے ہیں، ریزیڈینشیل، ایجوکیشنل، انسٹیٹیوشنل. تو اس کے حساب سے ہی بلڈنگ کے حساب سے ہی ہم ان کی فائر ریزسٹنس سیٹ کرتے ہیں، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی. تو اکارڈنگلی اس کی تھکنس بھی اکارڈنگلی، جتنی تھکنس بڑھائیں گے اتنی فائر ریزسٹنس بھی بڑھے گی. تو دوسری چیز اس میں آتی ہے، جیسے آج کل ہم نے کافی سارے گھر ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ UPVC کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. جیسے جو ابھی کرنٹلی ہم دیکھتے ہیں زیادہ ٹرینڈ لکڑی کا ہی ہوتا ہے. جیسے ہم لکڑی ونڈوز یوز کرتے ہیں یا ڈورز یوز کرتے ہیں، لیکن آج کل فائر ریزسٹنٹ ڈورز اینڈ ونڈوز بھی آتے ہیں جو دکھنے میں بھی اچھے ہیں اور ان کی فائر ریزسٹنس بھی کافی. آج صاحب، یہ جو ہماری بلڈنگز جہاں ہیں، سرکاری بلڈنگز ہیں مان لیجیے، ان کا کبھی فائر سیفٹی آڈٹ ہوتا ہے؟ بالکل بالکل. اس کا میں آپ کو بتاؤں گا، جتنی بھی گورنمنٹ بلڈنگس ہیں، ہمارے پچھلے سال ہی ہمیں ایک ڈائریکشن ملی تھی فرام جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ جتنی بھی گورنمنٹ بلڈنگس ہیں ان کا فائر آڈٹ کریں. اور تب سے لے کے اب تک مجھے لگتا ہے کہ ایسی ہارڈلی کوئی بلڈنگ ہوگی، مجھے نہیں لگتا، جس کا ہم نے فائر آڈٹ نہیں کیا ہوگا.
اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کافی ساری ایسی بلڈنگس میں انہوں نے جو ہم نے یہاں سے ریکمنڈیشنز دی ہیں بیسڈ آن دا فائر آڈٹ, انہوں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے. یعنی کہ ان کا فائر فائٹنگ سسٹم جو یہاں پہ جیسے ہاسپٹلز وغیرہ ہے, جیسے ڈینٹل کالج ہو گیا, شیرین باغ میں ہمارا ہاسپٹل ہے, یا اسی طرح اور بھی کافی سارے ہاسپٹلز یا اسٹیبلشمنٹس ہیں جہاں پہ ان بلڈ فائر فائٹنگ سسٹم انہوں نے لگایا ہے بیسڈ آن دا ریکمنڈیشنز آف فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ. تو یہ اس چیز کی ہمیں کافی زیادہ خوشی ہے کہ لوگ بھی اس چیز کو کافی سیریسلی لیتے ہیں. عاقب صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, کیونکہ ڈرائی اسپیل چل رہا ہے, سردیاں ہیں, اور انہی سردیوں میں یہ خطرہ رہتا ہے زیادہ آگ کا. آپ نے ہماری ٹٹ بٹس دی, ہمارے لوگوں کو جانکاری دے دی کہ کس طرح سے ڈیل کیا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.